मसीह यस्सु के कादिर जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फ़ज़ल कलीसिया पाकिस्तान, आलमगीर कलीसिया और जहाँ जहाँ भी खुदावंद की आवाज़ पहुँच रही है उन सब पर मसीह यस्सु की बरकत और सलामती अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आपको सलामती बख्शे। और जहाँ कहीं भी आप इस वक्त मौजूद हैं, खुदावंद आपको संभाल कर रखे। हर तरह की मुश्किल परेशानी से, हर तरह की बीमारी, कमज़ोरी, तपाली से खुदावंद यहवे पाक खुदा यस्सु के नाम में आपको महफूज करे। आप कौमों कबील उम्मतों में खुदावंद के गवाह बने और उसकी शुक्रगुजारी, हम्द और तारीफ़ करते रहें। खुदावंद का शुक्र हो क्योंकि उसकी शरीयत पाक है, उसके अल्फाज पाक है, वो ख़ुद पाक है और वो यहोवा यरी है। यहोवा खुदा मुमकिनात का खुदावंद है। आसमान भी उसका, ज़मीन भी उसकी, हम भी उसकी हैं और हम उसके हाथ की कारागरी हैं। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए क्योंकि खुदावंद के अल्फाज पाक हैं, खुदावंद ख़ुद पाक है। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। अज़ीज़ों, इस वक्त हम खुदा के कलाम में से खुदा की बातों को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं और जान रहे हैं और खुदा के कलाम की बरक़ात को अपनी ज़िंदगी के अंदर और ख़ानदानों के अंदर रसीव करते हैं। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है। आज का उन्वान जो है वो है खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सच्चाई की शरीयत है। हमें खुदावंद खुदा ने ये बताया है, खुदावंद खुदा ने हमें ये सिखाया है कि खुदावंद के मुँह से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो खुदा का कलमा है और कलमा जो है वो हमें ये बताता है, हमें ये सिखाता है कि खुदा जो है वो कादिल मुतलक है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और कलमा जो है वो इस दुनिया में इसलिए मुजस्सम होकर आया ताकि हर कोई जो है उस पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी पा सके। और हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, खुदावंद के इस कलमे के लिए, खुदावंद की इस सच्चाई के लिए, खुदावंद की इस खूबसूरत रनाई के लिए कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को, इस सच्चाई को इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो लोग भटके हुए हैं वो सच्चाई से आज़ाद हो सकें और सच्चाई को जान सकें और फिर आज़ाद होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि अहद अतीक के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने बहुत दफ़ा आपने लोगों को बताया, सिखाया और बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए और मुख्तलिफ़ नबियों के ज़रिए हम देखते हैं कि खुदा सिखाता रहा, बताता रहा। लेकिन इंसान जो है अपनी नाफरमानी, अपनी हट दर्मी, अपनी जो है वो बात को मनवाने के लिए, अपनी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए उसने खुदावंद के आइन कवानीन को छोड़ दिया। लेकिन खुदावंद ने इंसान के लिए आइन और कवानीन बनाए ताकि इंसान जो है उन आइन और कवानीन को, खुदावंद के हुक्मों को, खुदावंद की उस शरीयत को अपना सके ताकि वो जब तक रूह ज़मीन पर ज़िंदा रहे वो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके और खुदावंद की ताबेदारी और वफ़ादारी के अंदर आ सके। क्योंकि खुदा यही चाहता है। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आज भी बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर हम देखते हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि जी जो शरीयत है वो मूसा की शरीयत है। तो मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, ये मूसा की शरीयत नहीं है, ये खुदावंद की शरीयत है। खुदावंद ने बुज़ुर्ग मूसा से कहा, खुदावंद ने बुज़ुर्ग मूसा को शरीयत दी और कहा कि बनी इसराइल को दे और उनको सुना, उनको सिखा। अपने आइन और कवानीन खुदा ने दिए। और मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, हमें खुदा के कलाम की इन गहरी और सच्चाई की बातों को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करने की ज़रूरत है। और खुदावंद हमें बरकत दे ताकि हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ें और हम खुदावंद के कलाम की, खुदावंद की बातों को सीखने वाले, समझने वाले और जानने वाले बने। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, अक्सर फ़की और फरीसी और सदूकी और मुख्तलिफ़ लोग जो थे अक्सर मसीह यीशु से सवालात करते थे, अक्सर मसीह यीशु से मुख्तलिफ़ बातें करते थे। और हम किताब मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील देखते हैं, उसका 8वां बाब की 31 आयत में लिखा है कि पस यहूदियों ने उन यहूदियों यीशु लिखा है 31 आयत में, पस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की ग़ुलामी में नहीं रहे, तो तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो सच्चाई है और वो सच्चाई बयान करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और हम अहद अतीक के अंदर भी देखते हैं कि खुदा सच्चाई है और सच्चाई की राह उसने बताई है और सच्चाई
کرنیں بتائی ہیں تاکہ ہم اس سچائی کو جان سکیں اور خداوند کے اس لا کو، خداوند کے اس قانون کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے کلیسیاؤں کے اندر جو ہے ڈیلیور کر سکیں۔ سو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں آزاد کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، تاکہ ہم ابلیس کے ان جوؤں سے، ابلیس کی ان شرارتوں سے آزاد ہو کر خداوند کی شکر گزاری کر سکیں، خداوند کی وفاداری اور تابعداری کے ساتھ جو ہے پلگ ہو سکیں۔ اور خداوند ہمیں تنبیہ کرتا ہے، خدا ہمیں سکھاتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کے ذریعے ہم سے کلام کرتا ہے، اور زندگی بخش کلام میں سے ہمیں یہ خدا کے کلام کی باتیں ملتی ہیں۔ میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے، پہلا یوحنا اس کا بلکہ دوسرا یوحنا اور اس کی 3 آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند کی زندگی بخش کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں، اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ ہاللویا! خداوند ہمیں برکت دے۔ اس زندگی بخش کلام کے وسیلے سے خدا نے جو ہم سے کلام کیا، خدا نے ہمیں جو بتایا اور خدا نے ہمیں جو سکھایا ہے، خداوند کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس میں سچائی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع جو اس دنیا میں آئے تھے وہ سچائی لے کر آئے تھے، اور سچائی کی روح بن کر آئے تھے تاکہ نسل انسانی کو سچائی بتا سکیں۔ سچائی مسیح یسوع نے بتائی، سچائی سکھائی، اور سچائی مسیح یسوع نے کہا کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں لوگوں نے اس سچائی کو چھوڑ دیا، اس سچائی کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی نہیں کیا، اور اپنے قوانین، اپنی مرضیوں کو انہوں نے دنیا میں رائج کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لیڈر تھے، جتنے بھی ربی تھے، اور جتنے بھی اس وقت کے عالم تھے، شرع کے عالم تھے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اوپر رکھتے اور خدا کے کلام کو وہ نیچا رکھتے تھے۔ اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ خدا خود کامل ہے اور خدا کی محبت بھی کامل ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور زندگی صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ جو کوئی اب اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے تاکہ ہر ایک بشر جو ہے وہ خداوند کے آئین کو، قوانین کو، خداوند کی مرضی کو، خداوند کی اس شریعت کی باتوں کو اپنی زندگی اور کلیسیا کو سمجھانے سکھانے کے لیے خدا کے کلام میں سے وہ تلاوت کرتا رہے، کلیسیا کو پڑھ کر سناتا رہے، اور خدا کے کلام کو دوسروں تک شیئر کرتا رہے تاکہ لوگ خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سن کر عمل کرتے رہیں۔ اور ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا یوحنا اس کا 3 باب ہم دیکھیں گے، اور یہاں بھی خداوند نے ہمیں ایک خاص بات بتائی۔ اور یہاں یوحنا رسول جو ہے خداوند کے الہام سے، خدا کی تحریک سے یہ لکھتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں، پورا آل دا ورلڈ جو ہے، پوری دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو، خداوند کے کلام کو، خداوند کی شریعت کو، خداوند کے ان کہے الفاظوں کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر مانتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ لیکن تقریباً میں آپ کو کچھ فگر تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے آج بھی لوگ ہیں جو خداوند کی شریعت کو نہیں مانتے، غیر قومیں نہیں مانتی، اور انہوں نے اپنی اپنی شریعتیں بنائی ہیں، اپنے اپنے لا، اپنے اپنے قوانین بنائے ہیں، اور بہت ساری ایسی ڈینومینیشنز ہیں، بہت ساری ایسی بت پرست تنظیمیں ہیں، لیڈرز ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنے لا بنائے ہیں۔ لیکن خدا کا قانون، خداوند کی شریعت ایک ہی ہے۔ سو ہمیں خداوند کے کلام میں سے ان باتوں کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور لکھا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو چھوڑتے ہیں تو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور گناہ جو ہے وہ ہمیں
ہمیں اس بات کی طرف ہماری نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اب خدا سے نہیں ہے، کیونکہ ہم تعلق جو ہے انسانوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور ہم خدا کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند کو پیورٹی دیں، خداوند کی مرضی کے مطابق چلیں اور خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، تاکہ خدا کا کلام جو ہے ہماری زندگی کے ساتھ جو ہے اور زیادہ بڑے اور ہم مسیح یسوع کے ان الفاظوں کو اپنی زندگی کے اندر یاد رکھتے ہیں، مسیح یسوع کے ان الفاظوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، کہ خدا کا کلام جو ہے وہ پاک ہے اور ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری سچائی ہے، اور مسیح یسوع نے جو اپنی زبان مبارک سے الفاظ کہے، ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں اس بات کو ہم پر ثابت کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اتم ہے، خدا کا کلام جو ہے پاکیزہ ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹلتا، خدا کے حکم قائم ہیں، خداوند کی شریعت قائم ہے، اور خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اور اس کا ہم دیکھیں گے 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے لکھا ہے، مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے کہا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت میں ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پر جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی کہ تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے۔ ہاللیلویہ، یہ ہے مسیح یسوع کی سٹیٹمنٹ۔ مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا ہے کہ میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور مسیح یسوع نے ایک اور بات بھی کہی کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ ایک شوشہ توریت میں سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ شریعت وہیں کی وہیں ہے، شریعت ابھی تک قائم ہے، کیونکہ آسمان اور زمین قائم ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ اگر آسمان اور زمین ٹل جائیں لیکن خداوند کا کہے الفاظ جو ہیں وہ نہیں ٹلیں گے، کیونکہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن ایک نقطہ ایک شوشہ توریت میں سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اور ابھی تو ہم دیکھتے ہیں نہ آسمان ٹلا ہے نہ زمین ٹلی ہے، ابھی تو بہت ساری پروفیسی ہے ابھی باقی ہے، تو ابھی تو مسیح یسوع نے بھی آنا ہے۔ سو ہمیں خداوند کے اس زندگی بخش کلام کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور خداوند کے اس کلام کی باتوں کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے اور اپنی روح کے لیے ہمیں جو ہے یہ کلام بتاتا سکھاتا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر ایک تازگی آتی ہے، ہماری زندگی کے اندر ایک نئی رونق سی آ جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے کہ جب ہم خداوند کے ان زندگی بخش الفاظوں کو سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں برکت دے۔ ہم زبور کی کتاب خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں، زبور 94 اور اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے، وہ آدمی جو ہے مبارک ہے جسے خدا جو ہے تنبیہ کرے، خدا سکھائے، خدا اپنے آئین اپنے قوانین دے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی تعلیم ان کو دیتا ہے، وہ شخص مبارک ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے اپنی شریعت ہمیں دی ہے، خدا نے ہمیں شریعت کی تعلیم دی ہے، خدا نے اپنے نام کو عزت اور جلال دیا ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ وہ بلند و بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، آسمان بھی اس کا ہے، زمین بھی اس کی ہے، ہم بھی اسی کے ہیں۔ اور اگر ہم مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں اور مسیح یسوع کی ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے زمینی زندگی میں رہتے ہوئے اس بات کو واضح کیا
کہ اب آسمان اور ज़مین جو ہیں ابھی تک ٹلے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اب شریعت جو ہے ختم ہو چکی ہے، اب وہ لاء ختم ہو چکے ہیں، اب وہ قانون ختم ہو چکا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آسمان بھی ادھر ہے، زمین بھی ادھر ہے، ہم بھی اس زمین پر ہیں۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ خداوند کے الفاظ جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، خداوند کا قانون جو ہے وہ ابھی تک قائم و دائم ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرنی چاہیے کہ مبارک وہ آدمی ہے جسے خدا سکھائے، تنبیہ کرے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے۔ اگر آج خدا کا کلام ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں بتاتا اور ہمیں سکھاتا ہے، تو ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ پالوس رسول نے غلطیوں کے نام جو خط لکھا، اس کے اندر ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں، اور یہاں بہت خوبصورت بات ہے۔ پالوس رسول کیونکہ ایک بہت بڑا عالم تھا اور یہودی ٹریڈیشن کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا اور شریعت کی تعلیم دیتا تھا، ایک استاد تھا۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ خداوند نے اپنے بندے کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، اور آج قوموں، قبیلوں اور امتوں کے اندر خداوند کے کلام کی خوشخبری ہے۔ خدا کا کلام پاک ہے اور خود خدا پاک ہے اور خدا کی شریعت کامل ہے، خداوند خود سچائی ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے، ہم دیکھتے ہیں غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 15 سے 17 آیت تک میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب آپ کو موقع ملے تو آپ بھی ضرور اس زندگی بخش کلام کو پڑھیے اور سنیے اور سمجھیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ پس ایمان جو ہے سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں بارہا بار ایسے موقع لاتا ہے کہ ہم خداوند کی زندگی بخش کلام کو سن سکتے اور اس کو قبول کر سکتے اور اپنی زندگی کے اندر عمل کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے، گو ہم پیدائش ہی سے یہودی ہیں اور گناہ گار اور غیر قوم میں سے نہیں، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، اور خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے، خداوند کی تعریف کرنی چاہیے، اور ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے، کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پالوس رسول ہمیں اس بات کو سمجھا رہا ہے، اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں خدا کے زندگی بخش کلام میں عہد عتیق کے اندر کہ ابراہیم جو ہے خداوند پر ایمان لایا۔ کیا کیا اس نے؟ خداوند پر ایمان لایا اور راست باز گنا گیا۔ بزرگ نوح جو ہے خداوند کی مرضی کے مطابق چلتا رہا اور راست باز گنا گیا۔ بہت سارے ایسے عہد عتیق کے اندر ہمیں واقعات ملتے ہیں، خداوند راست بازوں سے کلام کرتا رہا، وہ ایمان کے اندر مضبوط ہوتے رہے۔ اور یہاں بھی ہم عہد جدید کے اندر بھی ہمیں پالوس رسول نے کہا ہے کہ اگر ہم صرف اعمال کرتے رہیں، اچھے سے اچھے کام ہی کرتے رہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنے اعمالوں کو درست کرنا ہے اور یسوع مسیح کے ایمان میں قائم رہنا ہے تو پھر جو ہے ہم مسیح یسوع کی راست بازی کے اندر آ سکتے ہیں۔ اور پالوس رسول نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا، اس نے کہا کہ شریعت کے اعمال سے کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر جو ہے، کوئی بھی شخص، چاہے کہ وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، نوجوان ہے، بزرگ ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی اسکالر ہے، اگر وہ کہے کہ شریعت کے اندر جو اعمال لکھے ہیں، شریعت کے اندر جو کام لکھے ہیں، اگر ہم وہ کام ہی کرتے رہیں تو ہم راست باز ٹھہریں گے۔ بہت ساری ایسی قومیں ہیں جو اپنے اعمال سے راست باز بننا چاہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے اچھے سے اچھے کام ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جو ایمان سب سے پہلے ہے، اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور اقرار ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں خدا یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ توبہ کرنا، اقرار کرنا، بپتسمہ لینا اور خدا کی راست بازی میں چلنا ہے۔ اور یہی بات پالوس رسول ہمیں بتا رہا تھا، سکھا رہا تھا کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اکیلے ہی راست باز بن جاؤں، اچھے اچھے کام کر لوں، لوگوں کو کھانا کھلاؤں، کپڑے لوگوں کو خرید کر دے دوں، لوگوں کی مدد کروں، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے میں مختلف طریقوں سے ان کی ہیلپ کرتا
رہوں اور ان کی مدد کرتا رہوں، تو میرے عزیز بھائی اور بہن ایسا نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پیورٹی جو ہے وہ ایمان کی ہے۔ اگر ایمان انسان کی زندگی کے اندر ہے تو پھر اس کا اعمال جو ہے خود درست ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خداوند کی راست بازی کے اندر آ جاتا ہے۔ اور مسیح یسوع بھی راست باز بن گئے، اور مسیح یسوع نے یوحنا کو کہا کہ تو اب ایسا ہی ہونے دے، کیونکہ مجھے ایسی ہی راست بازی جو ہے پوری کرنی ہے۔ سو مسیح یسوع نے بھی جان دینے تک وفادار رہا، اور آج ہمیں بھی خدا یہی بتاتا اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی خداوند کی راست بازی کے ساتھ جینا ہے، خداوند کی راست بازی کے ساتھ چلنا ہے، اور خداوند کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ گھرانے ایسے ہیں جو خدا کے کلام کو اچھے طور پہ نہ تو سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور میڈیا اتنا ترقی کر گیا ہے کہ لوگوں کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں رہا کہ لوگ جو ہے خدا کے کلام کی باتوں کو سن سکیں، خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر سکیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا آج ہمیں یہ موقع بخشتا ہے، خدا آج ہمیں یہ ایک ترتیب دیتا ہے تاکہ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو سیکھ سکیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے قبول کرنے کے لائق ٹھہریں، اور خدا ہمیں برکت دے، خدا ہمیں اس سچائی کی طرف لے کر آئے، سچائی کے کلام کی طرف لے کر آئے، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خداوند کے کلام سے سیر ہوں، اور ہم خداوند کی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اور کلیسیاؤں کے اندر جو ہے پہنچانے کے لائق ٹھہریں۔ خداوند ہمیں برکت دے۔ اور خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملاکی نبی اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کلام کرتا اور ہمیں بتاتا اور ہمیں سکھاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر جو تھے لوگ نافرمان تھے، اور جو تھے اپنی منمانی کرنے والے لوگ تھے، اور جب وہ قربانیاں چڑھاتے تھے اور ایسے بے نقص جانوروں کو لے کر آتے تھے اور ایسے گھنونے کام کرتے تھے، خداوند کی نافرمانی کرتے تھے، لیکن خدا جو ہے پاکیزگی کا خدا ہے، خدا سچائی کا خدا ہے۔ خدا نے جو لاء دیا، خدا نے جو قانون دیا، اس کے مطابق وہ لوگ نہیں چلتے تھے۔ اور ملاکی نبی نے خاص طور پر کاہنوں کے لیے، لاوی اور کاہنوں کے لیے جو ہے میسج دیا ہے۔ آج بھی اگر کاہن اس دنیا کے اندر پریچ کرتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ آج میسج ہے۔ آج ان کاہنوں کے لیے یہ خاص میسج ہے جو اکثر پرپٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ شریعت اب متروکہ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت نہیں، اس پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام پاک ہے، خداوند خود پاک ہے۔ آئیں ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں، خداوند کی باتوں کو سنیں اور سیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا اور ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ملاکی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ رب الفوج فرماتا ہے کہ اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا اور میں ملعون کر چکا ہوں۔ اور چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ تم جان لو کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے، اور رب الفوج فرماتا ہے اس کے ساتھ میرا یہ عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی کے لیے بخشی تاکہ وہ ڈرتا رہے، چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے تراسا رہا۔ سچائی کی شریعت اس کے منہ پر تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی، وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا، اور وہ بہتوں کو بدنامی کی راہ سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ رب الافواج کا یہ رسول ہے۔ ہالیلویا، ہالیلویا، ہالیلویا۔ اور یہ 7ویں جو آیت ہے اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، کاہنوں کے لیے، لیڈرز کے لیے، پاسٹرز کے لیے، بشپس کے لیے، اور تمام ان لیڈرز کے لیے جو کاہن بنے ہوئے ہیں آج اور کہانت کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ خاص آج میسج ہے کہ اگر آج اس میسج کو وہ سنتے ہیں، اس کلام کو پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہاں جو میسج
خدا نے دیا ہے وہ ہمارے لیے بڑا ہی خوبصورت ہے، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب جو ہیں معرفت کو کیا رکھیں، محفوظ رکھیں، کہ خدا نے جو شرعی ہے کام، خدا نے جو کلام کا توڑا دیا ہے اس کو وہ اپنے دل جان روح کے اندر رکھیں، اپنے منہ کے اندر رکھیں، تاکہ جب کوئی بھی بھائی یا بہن یا بیٹا یا بیٹی یا نوجوان بزرگ آپ سے کچھ سوال کرتا ہے تو معرفت آپ کے اندر سے نکلے، خدا کا کلام آپ کی زندگی سے نکلے، اور آپ کے منہ سے لوگ شرعی مسائل جب پوچھتے ہیں تو جب وہ ان کے جوابات آپ ان کو دیں گے تو ان کی زندگی جو ہے بابرکت ہوگی۔ اور یہاں خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اے کاہنوں تمہارے لیے یہ حکم ہے، اور رب الافواج نے یہ فرمایا ہے، خداوند نے یہ فرمایا ہے کہ کاہن کے لب جو ہیں معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں۔ بہت سارے مسائل اور مصائب آج بھی دنیا کے اندر ہیں، بہت سارے ایسے سوالات لوگ کرتے ہیں، اور جب یہ میسج میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں جو مختلف سوالات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ خدا کے کلام میں سے بیان کر رہے ہیں، خدا کے کلام سے باہر نہیں بیان کر رہے بھائی۔ خدا کا کلام جو ہے وہ اتم ہے، پلیز خدا کے کلام کو سنیے، خدا کے کلام پر تنقید نہ کیجیے، خدا کے کلام کو رد مت کیجیے ان فقیوں فریسیوں کی طرح، کیونکہ وہ اپنے منہ کو بگاڑتے ہیں، لمبے لمبے چوگے پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح ایک ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں یہ آئین قوانین دی ہیں، خداوند نے ہمیں یہ نور بخشا ہے، اور خداوند نے یہ ایک عہد باندھا تھا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، میں نے اسے زندگی اور سلامتی بخشی تاکہ وہ ڈرتا رہے۔ کہ آج ہم خدا کے اس جہ جلال کو دیکھ کر ڈرتے ہیں؟ کیا خدا کے اس روب کو دیکھ کر ڈرتے ہیں؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خدا کے کلام کو نہیں مانتے، خدا کے کلام پر تنقید کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام پر تنقید کرنا چھوڑ دیں، خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیں، سمجھنا شروع کر دیں، اور خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا، وہ بہتوں کو بدنامی کی راہ سے واپس لایا۔ یہ وہ لیڈر ہے، یہ وہ کاہن ہے جو اپنے لوگوں کو اس گندگی سے نکال کر لے آیا ہے اور سلامتی کی طرف لے کر آیا ہے، بحالی کی طرف لے کر آیا ہے، اور سچائی کی شریعت اس نے بتائی ہے تاکہ ان کی زندگی کے اندر سے ناراستی چلی جائے اور راستی ان کی زندگی کے اندر آ جائے، اور بہتوں کو اس نے بدی کی راہ سے واپس لایا، ریپینٹ کیا۔ یہ ہے خدا کی شریعت، یہ ہے خدا کا کلام جو خدا اپنے کلام میں ہمیں یہ بتاتا اور خدا اپنے کلام میں سے ہمیں سکھاتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ملاکی نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ گلا خدا کرتا ہے کہ تم نے باپ دادا سے لے کر ابھی تک، جب تک روح زمین پر زندہ ہو، تم نے میرے آئین کو ترک کر دیا اور میرے قوانین کو ترک کر دیا، ان سے جو ہے تم ہٹ گئے اور میرے آئین سے منحرف ہو گئے اور ان کو نہیں مانا۔ خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ آج جب تم خداوند کی آواز سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آج ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح یسوع کی اس سٹیٹمنٹ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسوع نے واضح طور پہ جو بات کی ہے وہ ہمیں اپنے آپ کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی روح کے اندر قبول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ لازم ہے کہ کاہن کے لب جو ہے وہ معرفت کو محفوظ رکھیں، اور یہ معرفتی کلام ہے، بھید ہے اس کے اندر مکاشفات ہی مکاشفات ہیں، گہری اور عمیق باتیں ہیں۔ اگر کوئی خادم، کوئی لیڈر جو ہے ان باتوں کو سیکھے سمجھے تو وہ نہ صرف خود برکت پائے بلکہ بہت سارے اور لوگ جو ہے وہ خدا کے کلام کو سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اپنے آپ کے اندر اور اپنے گھرانوں کے اندر اور کلیسیاؤں کے اندر جو ہے وہ برکت پائیں گے، اور خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے۔ اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمیں غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے، اور آزادی جو ہے وہ خدا چاہتا ہے، سچائی خدا چاہتا ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ
خداوند کے لا کو، خداوند کے قانون کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں، خدا کے باتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آج ہم شریعت کے محتاط نہیں ہیں، شریعت آپ پر ہمارے اوپر حکمرانی نہیں کرتی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا فضل ہے، خداوند یسوع مسیح کا رحم ہے، تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع بھی باپ کی فرما برداری کرتے رہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ مجھے باپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اس کی مرضی کو پورا کروں۔ جب ہمارے مسیحا نے، ہمارے سیویئر نجات دینے والے یسوع مسیح نے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور مسیح یسوع بھی آپ اب دیکھیں کہ آپ کلام مقدس میں کہ مسیح یسوع جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کا 8ویں دن ختنہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہیکل میں جایا کرتے تھے، عیدوں تہواروں میں جایا کرتے تھے، اور شرح کے عالموں کے ساتھ اکثر بات کرتے، ان کو سمجھاتے اور سکھاتے تھے کہ تم خداوند کی مرضی کے مطابق چلو، خداوند کے آئین قوانین کو سیکھو سمجھو۔ اور مسیح یسوع نے تماثیلوں میں بہت ساری باتیں بتائیں، بہت ساری باتیں خداوند یسوع مسیح نے ان کو سکھائیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں آج بھی اسی طرح، جس طرح عہد عتیق کے اندر ہم دیکھتے ہیں، مسیح یسوع کے دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بہت سارے سوالات کرتے تھے، بہت ساری باتیں کرتے تھے، آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، سوالات ہوتے رہیں گے، لوگ تنقید کرتے رہیں گے، خدا کے کلام کو جھوٹا ٹھہراتے رہیں گے، لیکن خدا کا کلام سچ ہے، یہ پاک ہے، اور یہ زندگی بخشنے والا ہے، یہ نور بخشنے والا ہے۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ آئے اس چراغ کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر قبول کر لیں، کلیسیاؤں کے اندر قبول کریں، اور اس روشنی کو نہ صرف آپ خود روشن کریں بلکہ اس روشنی کو دوسروں تک پھیلائیں، دیے سے دیا چلائیں، اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر مانیں، جانیں اور قبول کریں کہ خدا کا کلام جو ہے اتم ہے۔ خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم اس زندگی کے کلام کو، اس نور کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا، مسیح یسوع نے کہا کہ پھر ان سے مخاطب ہو کر مسیح یسوع نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آئیں ہم اس سچائی کی شریعت کو، اس سچائی کے نور کو، سچائی کے کلام کو ہم قبول کریں، زندگی پائیں، تندرستی پائیں، اور خداوند کی وفاداری اور تابعداری کے اندر آئیں۔ خداوند ہمیں برکت دے تاکہ ہم اپنی زندگی خداوند کو دیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور اس کی حضوری میں ہم آمین 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 کہنے والے بنیں۔ خداوند یہوہ پاک خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔